हेलो, कौन? आपने किसको फ़ोन लगाया है? आप बोल कौन रहे? जिसको फ़ोन लगाया वही बोलेगा ना भाई, कौन बोलेगा? और आप कौन है? मेरे अंदर आपका फोन आया हुआ था। आपके अंदर फ़ोन आ गया है? तो डॉक्टर को बताएं। जी, आपका नाम क्या है? अजमतुल्लाह। अज़मतुल्ला। अच्छा, जी 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 जी। आपने किसी को सुबह सुबह मैसेज किया है? जी, बिल्कुल किया है। हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ। जी फरमाएं। फरमाएं, क्या बात करनी है आपको? यही कि आप हक पर हैं, हम ना हक पर हैं, सही? जी, आप ये दावा कर रहे हैं कि हम हक पर नहीं हैं, अहले सुन्नत। अरे अज़मतुल्ला भाई, जब आपको मैं जानता ही नहीं हूँ, आपका अकीदा पता नहीं, किस तरह मैं कह दूँ? क्या मेरे पास मशीन है कि अहमद रज़ा साहब की तरह कि किसी को भी सामने आ जाए उस पर काफिर कह दूँ मैं? अजीब तमाशा यार। कैसे मैं कह दूँ आपको काफिर हैं कि हक पर नहीं है? जी मेरी बात सुनिए। हाँ हाँ, बोले। अहमद रज़ा साहब ने सिर्फ ऐसे ही काफिर नहीं करार दिया, जब उनके सामने लोगों के दावे आए, लोगों का एतराज आया, तब उन्होंने काफिर कहा है। हाँ, आपने क्या लिखा है? हाँ, क्या बोले आपने? आपके आलात के पास? जी, जब उनके पास लोगों की बातें आई, लोगों की किताबें आई, जो अहमद अच्छा। रशीद अहमद गंगोही ने जो बातें कही हैं, इस्माइल दहलवी ने जो बातें कही हैं, जब उनके सामने आई तब उन्होंने उन्हें काफिर कहा है, वरना नहीं कहते वो भी। अच्छा, ठीक है। जी, तो अगर आप भी उस दौर में होते और आपके अकायद उनको पता चलते तो वो आपको भी काफिर करार तो देते। अभी बात इसी पर करना है कि आपके आला हज़रत ने हमारे अकाबिर को काफिर कहा है, इसलिए काफिर हैं वो? तो आपको बताएं, आप जो आला हजरत पर तान लगा रहे हैं। मैंने क्या तान लगाया? अभी कुछ बोला ही नहीं मैं। अरे आप बोले नहीं, लो अभी बोल दिया आपने सब कुछ कि उन्होंने मशीन है उनके पास। हाँ, तो ये आपके घर की किताब है, कई किताब में लिखा हुआ है कि आपके आला हज़रत को मुकफ़िरुल मुस्लिमीन कहा गया है कि बरेली शरीर में एक मशीन नस्ब कर रखी थी, तकफ़ीरी मशीन, यानी मुसलमान को काफिर बनाने वाला। हाँ, तो मुसलमान को काफिर बनाने वाला मुसलमान को काफिर ने सुनाया, जो काफिर था उसको काफिर लोगों के सामने बताया कि तुम काफिर हो। अच्छा, तो आपके आला हज़रत की बात और फतवा वही वज़न रखता है जो आपके नज़दीक आपके ताजुशरिया और उनके बड़े भाई रैहान रज़ा, सबका एक ही मेयार है ना फतवा देने में? जी बिल्कुल। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह, अच्छी बात है। अच्छा, जी जी, बोलें। देखो, आपका ये अकीदा है कि सहाबाए किराम की बेअदबी करना, अरे औलमाए हक की तौहीन, जी, औलमाए हक की तौहीन क्या है? अरे भाई, आपको उलमा हक की तौहीन पे बात करना है कि कौन हक पर है वो बात करना है? क्यों ऐसा करते हैं आप? अब मैं वही बात करूंगा, पहले आप मेरे सवाल का कि औलमाए हक की तौहीन क्या है? अरे भाई, आपके आला हज़रत के मलफूज में है शैतान भी आलिम था, मुअल्लिमुल मलाइका। क्या उसकी तौहीन नहीं करेंगे, उसे इज़्ज़त करेंगे आप? वो बेशक था, मुअल्लिमुल मलाइका था, लेकिन जब तो फिर सुन ले मेरी बात, आप मेरी बात सुने। जब उसने गुस्ताखी की तो उसको निकाल दिया गया। हाँ, तो इसी तरह इल्लत जो है वो गुस्ताखी है। इसी तरह आपके उलमाए किराम ने गुस्ताखी की, वो आलिम थे, मैं उनमें शक की करता हूँ, उन्होंने गुस्ताखी की तो उनको भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, बात करेंगे भाई। आपने बोल दिया है, अब आपको मैं आपसे मैं कुछ सवाल किया हूँ, तो मैं आपको ये पूछा, आपने कह दिया कि मैंने आपसे सवाल ये किया है, आपके यहाँ जिस तरह आपके आला हज़रत का फतवा का मकाम है कि जिस तरह वो किसी को काफिर कह दे तो काफिर हो जाए, तो इसी तरह हाँ, तो उसको टाला नहीं जा सकता, चाहे कितनी तावील क्यों ना हो। तो इसी तरह आपके ताजुशरिया है और उनके बड़े भाई, वो भी अगर किसी को काफिर कह दे तो वही मेयार होगा ना? तो आपने कहा हाँ वही मेयार होगा, तो आपने मान लिया ना? अब मुझे आगे बात करना देंगे आप? मुझे उम्मीद है क्या? अब मुझे आगे बात करना देंगे ना आप? हाँ बोले बोले। हाँ, तो मैं इतना आपसे ज़रा पूछ लेता हूँ, आप क्या आलिम हैं आप? जी बिल्कुल। कहाँ से फरागत है आपकी? अभी मैं जामिअतुल रज़ा में आखिरी साल पढ़ रहा हूँ। आखिरी साल पढ़ रहा हूँ। आपकी तहकीक मुकम्मल है? जी आप फरमाएं, इंशाअल्लाह तहकीक होगी तो मैं बताऊंगा, वरना मैं अपनी लाइल्मी का इजहार करूंगा, उसमें कोई शर्म महसूस नहीं करूंगा। हाँ, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो आपको
کریں گے, ہم مل کے کریں گے, اس میں کیا ہے. پھر بات میں کوئی مزہ نہیں آئے گا نا. مجھے ایسا لگتا ہے شاید آپ مکمل تیاری کر کے آئے ہیں, آپ کو تمام اس میں پکڑ بھی ہے اور عبور بھی ہے اور دلائل دینے مہارت بھی ہے آپ کو. دیکھیے جناب, اگر میری پکڑ اس پر نہیں ہوگی, آپ کوئی بات بتائیں گے, اگر میرا علم اس پر نہیں ہوگا تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ میں نہیں جانتا. اگر آپ اس میں کچھ بہتر جانتے ہیں تو مجھے بتائیں. ہم سیکھنے کے لیے پیدا ہوئے. جی, سیکھنے کے لیے پیدا ہوئے. مطلب ہم سیکھنے کے لیے آپ سے کال جو میں نے کیا ہے, آپ سے گفتگو کرنے کے لیے, وہ سیکھنے کے لیے کہ بھائی میرا اگر علم نہیں ہے اس بات پر تو آپ مجھے بتائیں. جتنا میرا علم ہے میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ یہ بات مجھے آپ کے مذہب میں, آپ کے دین میں مجھے یہ باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی, تو آپ مجھے بتائیں اس پر کیا ہے. جی 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 ٹھیک ہے. یہ جو میں نے آپ کو حوالہ دیا, دیکھیں کہ حوالہ میں آپ کو دیا ہوں, یہ دیکھیں آپ, یہ دیکھیں میں نے آپ کو ایک حوالہ دیا ہے, دیکھیں آپ ذرا. جی بولیے. ٹھیک ہے, میں نے آپ کو ایک حوالہ دیا, ذرا اس پر غور کریں آپ. میں آپ کو بھیج رہا ہوں, رکیں, اس کا فرنٹ پیج دے رہا ہوں میں آپ کو, اس کا فرنٹ پیج دے رہا ہوں. ہاں, یہ فرنٹ پیج ہے. آپ سے میں نے سوال یہ کیا تھا کہ جس طرح آپ کے اعلیٰ حضرت کا فتویٰ معتبر ہے, اس کو ٹالا نہیں جا سکتا, اسی طرح آپ کے اختر رضا ریحان رضا کے فتویٰ وہی مقام رکھتے رہے. آپ نے کہا ہاں ٹھیک ہے وہی ہے. تو دیکھیں, آپ کے اعلیٰ حضرت نے ہمارا کافر کافر کہہ دیا, تو آپ کے نزدیک وہ کافر ہیں, کس طرح ٹالے نہیں سکتے. دیکھیں یہ میرے پاس کتاب ہے, آپ کے گھر کی کتاب ہے, نئے کچھوی مذہب سے انوکھے نور کی برسات, مصنفہ حضرت مولانا سید محمد حسینی اشرفی مصباحی, سجادہ نشین آستانہ عالیہ شمسیہ اشرفیہ رائچور, چیف ایڈیٹر ماہنامہ سنی آواز دارالعلوم امجدیہ ناگپور, شاید یہی ہے. ٹھیک ہے. ہاں, تو اس میں لکھتے ہیں, دیکھیں صفحہ نمبر 12 پر لکھتے ہیں کہ انہوں نے ایک پوسٹر چھاپا اور اپنے بھائی سے کہا ہے, مولوی ریحان رضا خان سے چند سوالات اس پوسٹر میں لکھا. اپنے بھائی سے کہا ہے کہ آپ نے مفتی اعظم سے 40ویں کے موقع پر اور 29 شعبان کو رضا مسجد میں مغرب کے وقت جب مسجد بھر رہی تھی مجھے کافر کہا ہے. مجھے کافر کہا ہے, یعنی اختر رضا صاحب کہہ رہے ہیں کہ ریحان رضا کافر ہے, مجھے کافر کہا ہے, اور یہ کہا ہے تیری بیعت ختم, تیری بیعت بھی فسق, تیرا ایمان بھی ختم, کھڑا ہو گیا, 24واں ہو گیا, یعنی دیوبندی وہابی ہو گیا, تو بھی بے ایمان ہو گیا. یہ بڑے بھائی نے کہا ہے. کون؟ ریحان رضا نے اختر رضا خان کو, اور اختر رضا خان نے چھاپا ہے. تو کیا ہے, آپ نے کہا جس طرح آپ کے اعلیٰ کا فتویٰ معتبر ہے, جس وزن مقام کا ہے, اس کا فتویٰ ٹالا نہیں جا سکتا, پتھر کی لکیر ہے, تو اسی طرح آپ کے اختر رضا ریحان رضا کا فتویٰ بھی ہے. تو آپ کا فتویٰ ہمارے نزدیک معتبر, آپ کے اعلیٰ حضرت کا فتویٰ ہمارے نزدیک معتبر نہیں ہے, جس طرح ہمارے اکابر کا فتویٰ آپ کے اعلیٰ حضرت, آپ کے نزدیک جو اعلیٰ پہ لگایا فتویٰ معتبر نہیں ہے. صحیح ہے نا. ہمارے اکابر نے المہند علی المفند کے اندر آپ کے اعلیٰ حضرت کافر کہا ہے, تو آپ کہیں گے کہ آپ کی کتاب معتبر نہیں ہے, آپ کے علماء معتبر. تو میں بھی یہی کہوں گا, آپ کے اعلیٰ حضرت کا فتویٰ ہمارے اکابر کے لیے معتبر نہیں ہے. آپ کے گھر کا فتویٰ آپ کے نزدیک معتبر ہے, اور کس طرح معتبر ہے آپ نے کہہ دیا. جس طرح آپ کے اعلیٰ حضرت فتویٰ معتبر ہے, اس طرح ریحان رضا اختر رضا کا فتویٰ معتبر ہے. تو اختر رضا صاحب کو ریحان رضا صاحب نے, ان کے بڑے بھائی نے کیا کہا, کافر کہا, اور کہا 24 ہو گیا تو, اور دیوبندی وہابی ہو گیا, بے ایمان ہو گیا. تو بتائیں آپ اپنے اختر رضا ریحان رضا کو کافر مانتے ہیں؟ عظمت اللہ صاحب, ہیلو, فون کاٹ دیا. جی میں عظمت اللہ بول رہا ہوں. یہ نمبر ہے, اچھا چلیں. جی تو فون کاٹنے میں تو کم سے کم بولنا چاہیے, بول کے کاٹیں. فون چالو ہے آپ کا, فون کہاں سے کٹ گیا؟ نہیں, نیٹ ورک ہمارے یہاں پرابلم ہے. ابھی بھی آپ نے جو فوٹو بھیجا تھا وہ ابھی حال میرے پاس پہنچا ہے نا. جی چلیں, جی فرمائیں. کوئی بات نہیں. ہو سکتا آپ نے کہا کہ ہمارے اعلیٰ حضرت نے آپ کے اکابر کو کافر کہا ہے, اور آپ نے, میں نے آپ سوال یہ کیا کہ اگر جس طرح آپ کے اعلیٰ حضرت نے کافر کہا ہے, اسی طرح ان کے فتویٰ کا جس طرح مقام ہے, اسی طرح آپ کے یہاں اختر رضا اور ان کے بڑے بھائی ریحان رضا کا بھی وہی مقام ہوگا نا فتوے میں. آپ نے کہا ہاں ٹھیک ہے. لیکن ایک بات میں نے کہی تھی کہ ہمارے اکابر کی عبارت اور فتویٰ آپ کے نزدیک معتبر نہیں ہے, اگر آپ کے اعلیٰ کو فتویٰ لگایا ہے نا. اسی طرح آپ کے اعلیٰ فتویٰ ہمارا نزدیک معتبر نہیں ہے. بات صحیح؟ صحیح ہے. ہاں صحیح ہے.
لیکن ہمارے گھر کے کا کوئی فتویٰ ہمارے گھر پہ معتبر ہوگا اور آپ کے گھر کا فتویٰ آپ کے نزدیک معتبر ہوگا. ٹھیک ہے, ہاں ٹھیک ہے, ماشاء اللہ. یہ دیکھیں میں نے آپ کو ایک حوالہ بھیجا ہے, یہ نئے کچھوچوی مذہب سے انوکھے نور کی برسات. ٹھیک ہے, میں نے نام بھی بتا دیا تھا. اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ ریحان رضا, مولوی ریحان رضا نے سے چند سوالات اس پوسٹر میں لکھا ہے. اپنے بھائی سے کہا ہے کہ آپ نے مفتی اعظم کی 40ویں کے موقع پر اور 29 شعبان کو رضا مسجد میں مغرب کے وقت جب مسجد بھر رہی تھی مجھے کافر کہا ہے. یعنی کسے؟ اختر رضا کو کافر کہا ہے. کس نے؟ ریحان رضا نے. تو آگے کہا کافر مجھے کافر کہا ہے, یعنی ریحان رضا کافر ہے, اس کافر نے اختر رضا کو کافر کہا ہے. اور یہ کہا ہے تیرا ایمان بھی ختم, کھرا ہو گیا, 24واں ہو گیا. ٹھیک ہے, تو بھی بے ایمان ہو گیا. ایک بڑے بھائی نے کہا ہے اختر رضا خان کو, اور اختر رضا خان نے چھاپا ہے. ٹھیک ہے, نیچے اللہ کے نبی علیہ السلام نے حدیث پیش کی ہے, جب کوئی مسلمان کسی کو کافر کہتا ہے تو دونوں میں سے کوئی ایک کافر ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا عظمت اللہ بھائی؟ جی ایک بات میرے دماغ میں آئی. جی, جب کوئی مسلمان کسی کو کافر کہتا ہے تو دونوں میں سے کوئی ایک کافر ہوتا ہے. بس میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ آپ حضور کو مسلمان مانتے ہیں؟ ارے مسلمان کو ہدایت دینے والے, قرآن دینے والے, ایمان دینے والے, اسلام دینے والے جو نبی ہوں, ہاں, مسلمانوں کے سردار, مسلمانوں کے امام. میری بات سنیے آپ, جب وہ ہدایت دینے والے مسلمان ہیں اور پھر ان کا ایمان مکمل ہے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے سر کے تاج ہیں, بے شک. جی بالکل. تو ان کی شان میں اگر کوئی بندہ گستاخی کرے تو وہ کیسا ہے؟ جی, نبی علیہ السلام کی شان میں جو بندہ گستاخی کرے, ادنا گستاخی کرے, وہ کافر ہے, وہ مرتد ہے وہ. ٹھیک ہے, جی بالکل. جب اسماعیل دہلوی اور رشید احمد گنگوہی نے ان کی شان میں گستاخیاں کی تو وہ کیا ہوں گے؟ فتویٰ کس نے دیا ان کے اوپر؟ اللہ کے نبی نے دی. کسی نے نہیں دیا. آپ فتوے کو چھوڑ دیں, لیکن آپ اپنے ذہن سے, اپنے علم سے یہ بتائیں کہ اگر انہوں نے حضور کی گستاخی کی تو وہ کافر ہیں کہ نہیں؟ کون؟ رشید احمد گنگوہی. دیکھو گستاخی, میں نے کیا کہا, گستاخی کوئی بھی کرے, اللہ کے نبی چاہے ہمارا باپ ہو, ہمارا کوئی بھی ہو, نبی علیہ السلام کے سامنے جو بھی گستاخی کرے, ادنا گستاخی کرے, میں نے کہہ دیا نا, جو بھی اکابر ہے, ہم اکابر پرست نہیں ہیں. ٹھیک ہے, ہم اکابر پرست نہیں ہیں, اکابر سے محبت کرتے الگ مسئلہ ہے, لیکن اکابر پرست نہیں ہے. چاہے کوئی بھی ہو, نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرے تو پکا کافر گستاخ ہے وہ. ٹھیک ہے, اب چلیں, بات ختم ہوئی. بولے. جی, تو احمد گنگوہی رشید احمد گنگوہی جو ہے, ابھی اسماعیل دہلوی بول رہے تھے آپ, وہ سب ایک نہیں, ایک عبارت پہلے ان کا خلاصہ کر لیں, پر وہاں جائیں نا. جی تو ان کا خلاصہ کر لیتے ہیں. اسماعیل دہلوی نے یہ کہا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بچوں اور پاگلوں جیسا علم ہے, یہ حضور کی گستاخی ہے یا نہیں؟ کہاں پہ لکھا ہے؟ تقویۃ الایمان. ذرا حوالہ دیں آپ. جی, حوالہ میں آپ کو, جو جملہ کہو گے بدلنا نہیں اسے, وہی جملے پہ رہنا آپ. جو جملہ جس کتاب کا نام کہیں گے نا, کیونکہ آپ تیاری کئی دن سے آپ بات کرنے کا بول رہے تھے, اور آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ میرے بازو میں ایک صوفی کلیم رضوی رہے گا, کہا تھا نا آپ نے. جی, لیکن وہ ابھی میرے ساتھ ہے نہیں, میں اکیلا آیا ہوں آپ کے سامنے. تو نہیں آنا چاہیے نا آپ کو. ابھی میں پکڑ کروں گا, آپ کو بچائے گا کون؟ کیا کرو گے آپ؟ ابھی میں آپ کو آپ کے جملے پر پکڑ کروں گا, آپ کو بچائے گا کون؟ ارے آپ پکڑ کرو, میں اپنی اصلاح کروں گا خود کی, اور کیا کروں. جی ماشاء اللہ, اچھی بات ہے, ماشاء اللہ. چلیں بولیں, اسماعیل دہلوی کہاں لکھا ہے؟ اسماعیل دہلوی نے تقویۃ الایمان. ہاں, ذرا حوالہ بھیجیں. اسماعیل دہلوی نے تقویۃ الایمان نے لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام کے علم کو پاگل جانور سے تشبیہ دی ہے نا. جی بولیں, عبارت پیش کریں تقویۃ الایمان سے. عبارت, اگر یہ عبارت وہاں نہیں ہو تو پھر وہ کچھ نہیں ہے, لیکن یہ عبارت ہے. نہیں, اگر وہ نہیں ہو تو آپ توبہ کریں گے نا آپ؟ جی بالکل توبہ کریں گے. جی ماشاء اللہ, چلیں پیش کریں. میں کیا ہے
دیر نہ کریں, آپ کو تیاری کر کے آنی چاہیے تھا. آپ آج جمعہ ہے اور پھر آج جمعہ ہے, تیاری کر کے آنا چاہیے تھا آپ کو, وقت نہ لگائیں. تو مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ آپ اسماعیل دہلوی کی عبارت مانگیں گے. نہیں, آپ نے دعویٰ کیا ہے, میں کیوں مانگوں نہیں؟ آپ دعویٰ کریں گے, میں آپ سے دلیل نہیں مانگوں آپ سے؟ کیسی باتیں کر رہے ہیں عظمت اللہ بھائی؟ آپ دعویٰ کریں, میں آپ دلیل نہیں مانگوں آپ سے؟ کیا سوچ لے کر آئے ہیں آپ کسی پر حکم لگا دیں گے اور بغیر دلیل کی میں بول دوں گا ہاں آپ کا حکم صحیح ہے, میں آپ کے حالات پہ حکم لگا دوں, آپ مان لیں گے؟ ابھی میں نے آپ کے ریحان رضا اور اختر دونوں پر کفر کا فتویٰ لگایا, دونوں پہ ثابت کیا میں نے. آپ وہاں سے بھاگ رہے ہیں آپ. نہیں, وہ کفر کا فتویٰ آپ نے جو دیا ہے ہاں اس کے اوپر, ہاں, تو وہ جو فتویٰ ہے وہ کتاب لکھی کس نے ہے؟ آپ کے عالم نے, نام پڑھ دیا میں نے. کیا کر رہے ہیں آپ؟ میں نے آپ نام پڑھ بھی دیا. جی نام پڑھا میں نے. ہاں تو پھر آپ کے عالم ہیں, آپ کے معتبر ہیں. معتبر ہے یہ؟ بھائی کیسے معتبر نہیں کہیں گے, بتائیں نا آپ. معتبر ہیں آپ کے. چلیں حوالہ جلدی پیش کریں, دیر نہ کریں بھائی, اب ٹائم زیادہ لگے گا. کہ چلیں حوالہ نہیں ہے آپ کے پاس؟ جی وہی میں دیکھ رہا ہوں. ہاں چلیں. جی آپ کے پاس حوالہ نہیں ہے, میں چیلنج سے کر رہا ہوں, آپ کے پاس حوالے نہیں ہے عظمت اللہ بھائی. میں دعویٰ کے ساتھ کہہ رہا ہوں تقویۃ الایمان کی عبارت ہے ہی نہیں. نہیں ہے حضرت. آپ قیامت تک آپ عظمت اللہ بھائی, میں یقین سے کہہ رہا ہوں نا بھائی, آپ کو پتہ ہے میں کون ہوں اور آپ کو پتہ ہے میں کس میدان کا بھی ہوں, اس کے باوجود بھی آپ مجھے سب ٹھکرا رہے ہیں. میں دعوے کے ساتھ کر رہا ہوں تقویۃ الایمان میں آپ کے مفتی آ جائے, کلیم صوفی آ جائے, صوفی کلیم رضوی آ جائے نا, اس سے بھی چیلنج ہوگا میرا. تقویۃ الایمان عبارت نہیں بتا سکتا ہو, اور یہ عبارت میں آپ کو لا کے دوں گا. تقویۃ الایمان ہے ہی نہیں, تو کہاں سے لا کے دو گے آپ؟ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی حضرت. پھر آپ کی آنکھیں دھوکہ کھا گئی ہیں. جس طرح سنیں, جس طرح آپ کا مجد, چلو ٹھیک ہے جانے دو, آپ کو نہیں ملے گا. میں دعوت کر رہا ہوں تقویۃ الایمان سے. آپ سنیں یار, تقویۃ الایمان سے آپ عبارت, آپ تو کیا آپ کا صوفی کلیم رضوی بھی دکھا نہیں سکتا. ٹھیک ہے چلیں, اب جانے دیں, اب دکھا نہیں پائیں گے. اب میں اگلا سوال کر رہا ہوں. اگر وہ عبارت اسماعیل دہلوی کی ہے تو اس پر حکم کیا لگے گا؟ کفر کا لگے گا. جو اسے مسلمان کہے وہ بھی کافر. چلے اہل حوالہ لیں, آپ تمہید ایمان کا حوالہ لیں. آپ کا نیٹ بند ہے کیا؟ نیٹ میرا یہی پرابلم ہے حضرت, اسی لیے میں پیچھے پڑ رہا ہوں. میرا نیٹ ایک دم سلو چل رہا ہے. سلو چل رہا ہے, نیٹ آ نہیں رہا ہے. چلیں کوئی بات نہیں. تو میں نے آپ کو حوالہ دیا ہے, تمہید ایمان کا حوالہ میں نے دیا ہے. تمہید ایمان میں صفحہ نمبر 126 ہے 32 ہے, اس میں آپ کے نہیں میں دوسرا حوالہ دیا ہے آپ کو میں نے. 132 میں آپ کے اعلیٰ حضرت نے یہ بات لکھی ہے کہ ہم امام الطائفہ اسماعیل دہلوی کے کوئی کافر نہیں کہتے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل لا الہ الا اللہ کی تکفیر سے منع کیا ہے. صفحہ نمبر 132 ہے. کیا لکھا ہے؟ امام الطائفہ اسماعیل دہلوی کے کفر پر بھی حکم نہیں کرتا کہ ہمیں ہمارے نبی امام الانبیاء اللہ کے نبی نے منع کیا ہے کہ اہل لا الہ الا اللہ کی تکفیر سے منع فرمایا ہے. کون کہہ رہے ہیں؟ آپ کے اعلیٰ حضرت. ٹھیک ہے, حوالہ بھیج دیا میں, دیکھیں حوالہ بھیج دیا ہوں. اور آپ کا نیٹ کا پرابلم تو میں اس میں کچھ نہیں کر سکتا. یہ دیکھیں, اگر حوالہ لینا چاہتے ہیں تو فون کاٹ کے دوبارہ آپ حوالہ نیٹ فون کاٹیں گے تو نیٹ چالو ہو جائے گا, آپ کا حوالہ چل جائے گا, دوبارہ لگا سکتے ہیں اگر آپ کو حوالہ پڑھنا ہو. تو اب بتائیں, آپ نے کہا جو اسماعیل دہلوی کو مسلمان کہے خود کافر ہے, تو آپ تو آئے تھے اسماعیل دہلوی مطلب کافر ثابت کرنے کے لیے, لیکن آپ اپنے مجدد کے گردن پر کفر کا توق بنا دیا عظمت اللہ بھائی. اس لیے میں کہتا ہوں آپ کو نہیں, آپ کے جو اس میدان کے ماہر ہیں ان لوگوں سے میں نے بھی کہا ہے کہ یہ تکفیری مشین کو بند کر دو. جتنی مرتبہ ہمارے اکابر کو آپ کافر کہو گے اتنی دفعہ اور اتنی گہرائی تک آپ کے اعلیٰ حضرت کفر کا توق پہن کر دھنستے چلے جائیں گے. اس لیے یہ سب چھوڑ دو, دھندا آپ کا کام نہیں ہے. یہ کافر کہنا چھوڑ دو. کیوں خامخواہ, یہ تو فساد لگا ہوا ہے. جب کتنے دلائل دینے کے بعد بھی
ہمارے اکابر کو فتویٰ لگانے کے بعد بھی خود کافر ہوتے ہیں، اور اپنے اکابر کو یہاں تک لکھا ہے اپنی کتاب کے اندر، جو کسی کافر کو بزرگ کہے، امام کہے، خود کافر ہے وہ، تو آپ تو اس کو امام کہتے ہیں، مجدد کہتے ہیں، بزرگ کہتے ہیں اپنے مجدد کو، تو خود کافر ہو جاتے ہیں۔ اس لیے سب چھوڑ دو، نماز روزہ ضروریات دین پر لگے رہو، ایک کافر چھوڑ دو۔ ابھی پڑھ رہے ہیں آپ، پڑھو، اور نفع والا علم حاصل کرنے کی اللہ سے دعا کرو، جس سے عوام کو نفع ہو، کسی کو نقصان نہ ہو۔ ایک تکفیر بازی جو ہے نا، اچھی چیز نہیں ہے، فتنہ ہے۔ اتنے سارے حوالے ہیں الحمدللہ، آپ چاہے ہمارے اسماعیل رحمۃ اللہ کے اوپر فتویٰ لگائیں، یا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ کے اوپر، یا حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ کے اوپر، کسی پر لگاؤ، آپ کے گھر سے ہم ان کو مسلمان ثابت کریں گے۔ تو جب آپ کے علماء میں اتفاق نہیں ہے، یہاں تک کہ آپ کے کئی لوگوں نے یہاں تک کہا ہے کہ حسام الحرمین کا فتویٰ ہمارے نزدیک معتبر نہیں ہے، قبول نہیں کیا آپ کے بڑے علماء کا طبقہ جو سنی جماعت میں شریک ہوتے ہیں آپ کی جماعت میں، اور بڑے عالم بھی ہیں وہ لوگوں نے خود کہا ہے کہ ہم حسام الحرمین کے فتویٰ قبول نہیں کرتے۔ تو بتائیں، تو آپ لوگ یہ سب چھوڑ دیں، آپ کو بھی اتنا کام کرو۔ دیکھو ہاں، اتنا آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے کہ دیوبندی وہابی کے علماء کو کافر کہہ کر کے آپ اپنا روٹی اور بوٹی کما سکتے ہیں، چمکا سکتے ہیں، جیب بھر سکتے ہیں، لیکن عوام کا فائدہ نہیں ہوگا۔ کتنی عوام اسی چکر میں آپ لوگوں کی گمراہ ہو کر چلی گئی ہے، اور آپ اگر ایسے ہی کریں گے آپ لوگ اور بھی گمراہ ہو جائیں گے۔ جی تو آپ اگر حوالہ ہر چیز کا مانگ رہے ہیں جی، تو حوالہ آپ کو ملے گا انشاءاللہ۔ نہیں بالکل کوئی بات نہیں، ابھی آپ نے میں زبردستی نہیں کیا نا، کیونکہ آپ نے غلط حوالہ دیا۔ تقویۃ الایمان میں نہیں ہے وہ عبارت، آپ نے تقویۃ الایمان کا نام لیا ہے۔ عبارت ہے، اور اعلیٰ حضرت ہمارے سر کے تاج ہے، انہوں نے جو کہہ دیا وہ حق ہے، برابر۔ آپ کے آل جو کہہ دیا وہ حق ہے، جی چلو ٹھیک ہے۔ آپ نے یہ بھی کہا تھا جس طرح آپ کے اعلیٰ حضرت کے فتویٰ کا مقام ہے، اس طرح ریحان رضا اور آپ کے تاج السری کا بھی فتویٰ مقام ہے۔ تو جب انہوں نے اپنے بھائی کو کافر کہا، آپ کے اعلیٰ حضرت نے علماء دیوبند کو کافر کہا، وہ تو حق ہے، پتھر کی لکیر ہے۔ سنو نا، جب میں بند کر دوں گا نا آپ بولنا۔ آپ کے اعلیٰ حضرت نے ہمارے اکابر کو کافر کہہ دیا، وہ پتھر کی لکیر ہے۔ آپ کے تاج السری اور ریحان رضا آپس میں دونوں کافر کہہ رہے ہیں، وہ پتھر کی لکیر کیوں نہیں ہے؟ اس کو کیوں لات مار رہے ہیں آپ؟ انہوں نے جو ایک دوسرے کو کافر کہا، انہوں نے کوئی تحریر دی ہے اس پر؟ ارے بھائی پوری میں نے آپ کتاب بھیج دیا ہوں، اور آپ نے دیکھ لیا، پہنچ چکی ہے کتاب۔ وہ کتاب ان کی لکھی ہوئی نہیں ہے، وہ کسی اور نے لکھی ہوئی ہے۔ تو آپ کے گھر کی ہے نا؟ ہمارے گھر کی۔ چلو ٹھیک ہے عظمت اللہ بھائی، آپ کے گھر کی کتاب جب آپ معتبر نہیں مان رہے ہیں، تو آپ کے اعلیٰ حضرت کی کتاب ہمارے نزدیک معتبر کیسے ہو جائے گا؟ مان لوں فتویٰ، بتائیں نا۔ آپ کو کہہ بھی نہیں رہا ہوں کہ مان لو آپ، برابر ہے، لیکن آپ کے جو اکابر نے جو شان بیان کی ہے حضور کی، اتنی بدترین قسم کے لوگوں نے کہا ہے، اتنی جی بےہودہ باتیں کی، اگر وہی بات آپ کے والد صاحب کو کہی جائے تو آپ کو وہ بری لگے گی، لیکن اگر حضور کی شان میں کہہ رہے ہیں تو آپ ان کی اتباع کر رہے ہیں، آپ ان کو اپنا اکابر مان رہے ہیں۔ چلیں ٹھیک ہے، بولو میں حضرت۔ دیکھیے سنیے، جو باتیں ایسی لکھی ہوئی ہے کہ آپ کے اگر والد کو وہ باتیں کہی جائے تو آپ کو برا لگے گا، ٹھیک ہے، اور آپ کو ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو مان بھی دیں۔ عظمت اللہ بھائی، میں آپ سے ادب سے بات کر رہا ہوں، آپ بھی بات کر رہے ہیں، اچھی طرح بات کر رہے ہیں، کوئی بات نہیں۔ یہ میں آپ کو حوالہ دے رہا ہوں، لیکن آپ نے کہا دیکھیے آپ کے اعلیٰ حضرت فتویٰ جو ہے نا، اس کے متعلق یہ آپ کی کتاب ہے، دیکھو حوالہ پہنچ چکا ہے، لیکن آپ کا نیٹ بند ہے۔ فاضل بریلوی علماء حجاز کی نظر میں پروفیسر محمد مسعود صاحب لکھتے ہیں کہ اہل علم ایسا علم جس میں پاگل، دیوانے، بچے شامل ہیں اور جانور درندے شریک ہوں، اس سے آپ کی ذات عرفہ و اعلیٰ ہے۔ اس طرف تو خود مولانا اشرف علی کا بھی دھیان نہیں گیا۔ بہرکیف ہر بات کی اچھی تعویل کرنی چاہیے۔ کیا لکھا انہوں نے؟ آپ نے جو حوالہ پیش کیا نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو جانور پاگل ہے، جو کہا نا تقویۃ الایمان، یہ تقویۃ الایمان میں نہیں ہے، بلکہ حفظ الایمان کی بات آپ نے کہی ہے، ٹھیک ہے؟ اسی حفظ الایمان تو اشرف علی تھانوی کی عبارت ہے وہ۔ تو اشرف علی تھانوی کی عبارت کے اوپر آپ کے بہت بڑے معتبر عالم، جن کو عبدالحکیم سرب قادری، ایک کتاب ہے تذکرہ اکابر اہل سنت، عبدالحکیم سرب قادری ان کے مصنف ہیں، اور عبدالحکیم سرب قادری کا نام جو ہے حسام الحرمین میں موجود ہے، اتنے بڑے عالم ہیں وہ۔ تو یہ عالم کہہ رہے ہیں کہ حضرت تھانوی کی عبارت پر اچھی تعویل کرنی چاہیے، اور یہ آپ کو پتہ ہے اصول،
کھلا کھلی صریح کفر ہو، صریح کفر کو تعبیل نہیں ہوتی ہے نا. اور یہاں جب تعبیل کی کہہ رہے ہیں تو پتہ چلا وہ عبارت کفریہ نہیں ہے. کیوں؟ یہ میرے پاس کتاب ہے مہر منیر، یہ سید سیالوی صاحب ہیں گولڑوی، مہر علی صاحب، وہ کہہ رہے ہیں کہ مولوی اشرف علی تھانوی جو ہر مسئلہ کو خالص نقطۂ نظر سے دیکھنے کے عادی تھے، یعنی حفظ الایمان کی عبارت خالص شرعی نقطۂ نظر کے عین مطابق ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ پیر مہر علی صاحب کہہ رہے ہیں، پیر مہر علی گولڑوی. ان کو آپ نے جال حق پڑھی ہے؟ کون سی کتاب؟ جال حق، جی جال حق پڑھی ہے، احمد یار خان نعیمی کی ہے. جی 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 جی. انہوں نے پیر مہر علی گولڑوی صاحب کو رحمۃ اللہ علیہ لکھا ہے اور معتبر مانا ہے ان کو. وہ کہہ رہے ہیں مہر منیر کے اندر کتاب کا نام ہے کہ مولوی اشرف علی تھانوی جو ہر مسئلہ کو خالص شرعی نقطۂ نظر سے دیکھنے کے عادی تھے. بتائیں آپ کے بڑوں کے نزدیک ہمارے اکابر کا اتنا بڑا مقام ہے، آپ کے اعلیٰ اگر کہہ دے، دیکھو ایک بات دیکھو، یہ اجماعی فتویٰ تب ہوتا ہے جب کسی مسلک کے علماء کے اندر علماء متفق ہو، ان کا اجماع ہو. ٹھیک ہے؟ جس طرح ہماری کتاب ہے المحند اور المفند، اس میں ہمارے اکابر اس سے متفق ہیں، ان میں تخریج ہے ہمارے اکابر کی. ٹھیک ہے؟ تو اب اسی طرح آپ کے نزدیک اجماع اور متفق علیہ وہ کتاب ہو جس میں تمام علماء کا متفق ہو، فیصلہ ہو. اب آپ کے اعلیٰ نے لکھ دیا، لیکن بہت سارے بڑے علماء اس کو مانتے نہیں ہیں، تو اجماع نہیں ہوا، متفق نہیں ہوا. ٹھیک ہے؟ جب اجماع نہیں جی کون بڑے علماء ہیں جو ان کی بات کو نہیں مانتے؟ ہاں، تو میں نے پیش کر دیا. ایک میں ہے پیر مہر علی صاحب نے کہا ہے، ٹھیک ہے، اور میں نے ایک پیش کیا ہے یہ پروفیسر ڈاکٹر مسعود صاحب نے کہا ہے، فاضل بریلوی علماء حجاز کی نظر میں. اتنے بڑے علماء ہیں، اور میں اور بھی بہت سارے حوالے میں پیش کرتا آپ کو، لیکن آپ کا نیٹ بند ہے تو فائدہ کیا ہوگا بتائیں. تو پہلی بات تو آپ کے نزدیک سمجھدار ہیں آپ، تو جس طرح آپ کے مذہب میں پیر مہر علی صاحب کا مقام ہے، پروفیسر مسعود صاحب کا مقام ہے، ویسا آپ کا تو ہے نہیں. تو آپ کو چاہیے تھا کہ آپ کو مان لیتے آپ کہ بھائی چلو جب ہمارے مسلک میں ہی اختلاف ہے اور اجماع نہیں ہے، متفق نہیں ہے ہمارے علماء اس مسئلے سے، تو پھر اس پر صریح کفر نہیں کہہ سکتے. ٹھیک ہے؟ جس طرح ہمارے اکابر نے المحند اور المفند کے اندر آپ کے اعراض کافر کہہ دیے ہے، تو ہم اس کی اجماع مانیں گے، اس کو متفق مانیں گے ہم. ٹھیک ہے؟ تو لیکن ہمارا یہ وتیرہ ہماری عادت نہیں ہے، نہ ہمارا مشغلہ ہے کہ ہم صرف کافر کہتے رہیں. اللہ پوچھے گا نہیں ہم کو قیامت کے میدان میں کہ تم احمد رضا کو کافر کیوں نہیں کہتے تھے، بار تسبیح کیوں نہیں پڑھتے تھے، اللہ نہیں پوچھے گا. ٹھیک ہے؟ موقع محل آیا کوئی اگر ہمارے اکابر پہ تبرہ کرے، ہم اس وقت آئینہ بتا سکتے ہیں. تو اپنے گھر کو دیکھو، گھر کو اگلی گھر کے چراغ سے اپنے گھر کو دیکھو، میں یہی کہہ سکتا ہوں. باقی ہمارا وتیرہ نہیں ہے. آپ لوگوں کو شروع تعلیم سے ہی یہی سکھایا جاتا ہے، جب تک علماء باقاعدہ آپ کے یہاں پرچہ چھپا ہے داخلہ کے لیے مدرسے سے کہ جب تک تم علماء دیوبند کے اکابر کافر نہیں کہو گے تمہارا داخلہ نہیں ہوگا. جب شروع داخلہ سے عظمت اللہ بھائی، جب دماغ اور ذہن میں یہ زہر بھرا ہوا ہو تو علم نافع کہاں سے حاصل کریں گے؟ وہ پھر کیا کریں گے؟ یہی کریں گے نا. آپ یہ غلط سنے ہوں گے، کون سے مدرسے میں ایسا ہے کہ جب تک کافی نہیں کہو گے آپ کا داخلہ نہیں ہوگا؟ ایسا کون سا مدرسہ؟ میں آپ کو بھیج دوں گا، فکر مت کریں. ٹھیک ہے؟ آپ کے پرسنل میں بھیج دوں گا میں. ٹھیک ہے؟ آپ کے مشہور معروف مدرسہ ہے، وہاں پہ چھپا ہوا ہے یہ پرچہ، داخلہ کے پرچہ کے اندر. اور باقاعدہ بچوں کو تعلیم بھی دیتے ہوئے میرے پاس بھی جو ہے وہ تعلیم دیتے ہیں کہ تم کہو اکابر دیوبند کو کافر کہو، سکھاتے ہیں باقاعدہ. ہمارے یہاں تعلیم نہیں ہوتی، ہمارے یہاں تو برس مدرسہ میں زندگی گزرتی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کہ احمد رضا کون ہے. دیکھیے حضرت میری بات سنیے جی. کچھ چیزوں کو غلط دیکھ کر آپ تمام لوگوں پر حکم نہیں لگا سکتے نا. نہیں، اس لیے آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں نا، میں تمام لوگوں کا کہہ رہا ہوں، ایک مدرسہ والوں کو کہہ رہا ہوں میں. نہیں، ہر مدرسے میں ایسا نہیں ہے کہ اگر کافی نہیں کہو گے تو آپ کا داخلہ. میں نے کہا ہر مدرسہ والے کرتے ہیں. میں نے کب کہا ہر مدرسہ والے؟ میں نے ایک مدرسہ کہا نا، ایک دو مدرسہ کہا میں نے، اور حوالہ میں دے دوں گا میں آپ کو. کوئی گنیا سنا جو چھوٹا مدرسہ ہوگا جس میں کم ذہن والے لوگ ہوں گے وہ ایسا کرتے ہوں گے. وہ بات صحیح کہا آپ نے، قبضہ ہے. ٹھیک ہے؟ تو آپ نے اس طرح کہا تھا کہ بھائی آپ کے یہ میں حوالہ بھیج رہا ہوں، میرے منیر سے حوالہ بھیج رہا ہوں آپ کو. یہ میرے منیر والا بھی حوالہ میں نے آپ کو دے دیا. دیکھیں یہاں تک کہ دیکھیں میری بات سنیں، ایک بات سنیں.
یہاں تک کہ جس طرح آپ لوگ کہتے ہیں کہ دیوبندی اللہ تبارک و تعالیٰ جھوٹا مانتے ہیں، اللہ جھوٹ بول سکتا ہے نا، ایسے بولتے ہیں. اور اسی بات پر آپ کی کتاب فتاوی ارشادیہ میں لکھا، آپ کے عالم ہیں وہ لکھتے ہیں ایسا عقیدہ جو کہے اللہ تبارک و تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے، ایسے امام کے پیچھے نماز ہو جائے گی. بولو آپ کیا پتہ ہے مسئلہ، یہ تو اختلافی مسئلہ ہے بھائی، اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ بھائی ایک دم یہ ذہن کافر والا ذہن بنا لیں کہ بس اس کو خارج ہی کر دینا ہے مسلمان کو اسلام سے. بھائی دیکھو میری بات سنو، صحابہ کرام انبیاء اولیاء کی سنت یہ تھی کہ کافر کو مسلمان بناتے تھے، لیکن آپ کے اعلیٰ حضرت پوری زندگی کسی کافر کو مسلمان بنا نہ سکے. ہاں مسلمان کو کافر کہا، بہت لوگوں کو کافروں کو مسلمان، بہت لوگوں کو بنایا. ایک بھی حوالہ دیں آپ کے الملفوظ کے اندر، جو آپ کا اعلیٰ ملفوظ ہے اس ملفوظ میں بہت سارے نام لکھے ہوئے ہیں، توبہ اس نے توبہ اس نے توبہ کیا، لیکن کسی ایک نام نہیں ہے جس میں انہوں نے کہا کہ بھئی کافر سے کہ وہ مسلمان بنا. ہاں کوئی شراب سے توبہ کیا ہے، کوئی داڑھی سے توبہ کیا ہے، کوئی ایسا لکھا ہے، لیکن کسی ایک آدمی کا نام نہیں ہے کہ کسی کافر کو مسلمان بنایا ہو. تو کیوں کہ جن کا ان کے پاس ٹائم ہی نہیں تھا نا، ان کے پاس ٹائم یہی تھا، اس کے پاس اسی میں مصروف تھے کہ علماء دیوبند کو کس عبارت سے کافر ثابت کیا جائے. اسی لیے تو کچرا صاف کرنے میں لگے رہتے ہیں نا جی، جب کچرا گھر میں ہو تو کچرا صاف کرنا تو پڑتا ہے. جو پاخانہ علماء دیوبند پر پھینکنے آئے تھے وہ پاخانہ آپ کے اعلیٰ گردن پہ منہ پہ گیا کہ نہیں گیا؟ دیکھو نا میں نے حوالہ بھیج دیا. تمہید ایمان کے اندر آپ نے کہا جو اسماعیل دہلوی کو مسلمان مانے وہ خود کافر ہے. میں نے تمہید ایمان کا حوالہ بھیج دیا ہے، وہاں کہہ رہے ہیں کہ اسماعیل دہلوی کو ہم کافر نہیں کہتے، اور خود نہیں اللہ کے نبی کا حوالہ دیا کہ اہل لا الہ الا اللہ کی تکفیر سے منع کیا ہے. اگر آپ پھر بھی کافر کہیں گے، آپ کے صرف آپ اپنے اعلیٰ حضرت کی نہیں بلکہ اللہ کے نبی کی حدیث کا انکار کر رہے ہیں جس حدیث کو آپ کے اعلیٰ حضرت نے پیش کیا ہے. کم سے کم آپ نبی کا خیال کر لینا، نبی کا خیال کر لینا. جی میں آپ کے سب حوالے دیکھ لوں گا اور اس کا جواب انشاءاللہ میں تفصیلی طور تو ایک کام کریں، ایسا کریں کہ جس کا نیٹ چالو ہو ایسے نمبر سے فون کریں آپ، تاکہ حوالہ آپ پڑھیں بھی میں بھی پڑھوں. ٹھیک ہے؟ ہاں ٹھیک ہے.